बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तफ़हीमुल आसार की एक और अहम नशिस्त के साथ मैं सैयद मतीउर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने दो बड़ी अहम अहलुल बैत की शख्सियात का चुनाव किया है जिनके आसार का हम मुताला करेंगे। इनमें इमाम जाफ़र अस-सादिक अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे इमाम ज़ैद इब्न अली हैं। तो आज दोनों के आसार का मुताला करेंगे। डॉक्टर अम्मार खान नासिर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाते हैं। आज हमने अइम्मा अहले बैत में एक और बड़ी शख्सियत इमाम जाफ़र अस-सादिक अलैहिस्सलाम के आसार का चुनाव किया है। तो पहले मैं जानूँगा कि आप ये बताइए कि इनके नाम के साथ जैसे इमाम मोहम्मद अल-बाकिर था, आपने वज़ाहत फरमाई थी, आज आप ये फरमाइए कि इमाम जाफ़र के साथ अस-सादिक का नाम क्यों लगा है? फिर उनके बाद आसार देखते हैं। इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह इनका नाम है, अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत है, और अस-सादिक वैसे उसी तरह एक लक़ब है जैसे अल-बाकिर। तो वो अल-बाकिर उनके मर्तबा इल्मी को बयान करता है, और अस-सादिक के इमाम जाफ़र की हक़ गोई और सदाकत और बात को बहुत वज़ाहत के साथ खुल कर कहना, ये जो सीरत का ये जो पहलू है कि इनकी ज़बान से कभी कोई नऊज़ुबिल्लाह झूठ नहीं सुना गया, हक़ गोई में कभी उन्होंने मुदाहनत नहीं की। तो जैसे अस-सिद्दीक़ सैयदना अबू बकर के लिए जैसे लक़ब है सिद्दीक़ का, तो इसी तरह इमाम जाफ़र के साथ अस-सादिक का लक़ब इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा। उनके कुछ आसार हैं और वो भी इसी से रिलेटेड हैं कि उनका नुक्ता नज़र बुज़ुर्ग सहाबा और ख़ास तौर पे शेखैन के बारे में क्या है। कुछ आसार मैं आपके सामने रखता हूँ और उसकी वज़ाहत फिर आपसे चाहूँगा। एक रावी हैं ज़ुहैर इब्न मुआविया, वो अपने वालिद से कहते हैं, वालिद से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि एक पड़ोसी था हमारा जो ये ज़ौम रखता था कि जिसका ये गुमान था या जो ये कहता था कि जाफ़र बिन मोहम्मद जो हैं इमाम जाफ़र अस-सादिक, वो यतबर्रअ मिन अबी बकर व उमर। तो कहते हैं कि उन्होंने जाके उनसे मुलाकात की। अगली सुबह वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, वो ये दावा करता है। तो उनका जो जवाब था वो था कि इमाम जाफ़र अस-सादिक का कि बरी अल्लाहु मिन जारिक इन्नी अर्जू अन यनफ़नी अल्लाहु बिक़राबती मिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि अल्लाह, मैं नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अबू बकर से बरात नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे पड़ोसी से बरी और बेज़ार है, वो मेरी तरफ झूठ मंसूब कर रहा है। मैं तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के यहाँ इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जो परदादा हैं, परनाना एक तरह से, मुझे उनकी शफ़ाअत मिलेगी। वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, और वो अल्लाह ताला आखिरत में सारे नेक लोगों को ये मौका देगा, एजाज़ देगा कि वो अपने नेक अक़रबा के लिए, इस तरह गुनहगार अक़रबा के लिए शफ़ाअत करें। तो मैं तो उनकी शफ़ाअत का उम्मीदवार हूँ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? मैं उनसे कैसे बरात का ऐलान कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। एक और रवायत है और ये रवायत है सालिम इब्न अबी हफ्सा से। वो कहते हैं कि इमाम जाफ़र अस-सादिक बीमार थे और मैं उनकी इयादत के लिए गया और उन्होंने वहाँ फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु अबा बकर व उमर व अतवल्लाहुमा अल्लाहुम्मा इन कान फ़ी नफ़्सी गैर हाज़ा फ़ला तनालुनी शफ़ाअतु मुहम्मद। बहुत बड़ी बात उन्होंने आखिर में फरमाई। तो आप देखें नहीं कैसे इनके यहाँ अपनी तरफ गलत बात निस्बत किए जाने पर एक रद्द अमल भी पैदा हो रहा है, एक गुस्सा, एक रंजिश पैदा हो रही है कि हमारा उनके साथ रिश्ता क्या है, हमारे उनके बारे में जज्बात क्या हैं, और लोग कैसे हमारी तरफ झूठ मंसूब कर रहे हैं। तो वो इयादत के लिए गए हैं। और तो अब देखें आपको ये इमाम जाफ़र के आसार में भी नज़र आ रहा है
کہ ان کے لیے بھی زندگی بھر یہ سوال ان کے سامنے رہا ہے، اور مختلف موقعوں پر وہ اس بنے ہوئے ماحول کے اندر اپنی طرف کی جانے والی منسوب باتوں کو ان کی وضاحت وہ کر کہتے رہے رہے ہیں ہیں۔ وہ کیا آپ پڑھیے گا ذرا دوبارہ۔ کہ انی احب ابا بکر و عمر میں ان وأطع دونوں سے اللہ، محبت رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ عقیدت اور تعلق کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا، اور اگر خدا نخواستہ میرے دل میں اس کے برخلاف کوئی چیز ہو، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، تقیہ کر رہا ہوں، تو اللہ کرے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ بہت سخت بات انہوں یعنی نے، یہ ان کے جو جذبات ہیں اور جھوٹ کی نسبت پر ان کا جو رد عمل ہے وہ اس سے واضح ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور راوی ہیں حفص بن غیاث ان کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر الصادق سے سنا، وہ یہ فرماتے تھے کہ ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہ ولقد ولدنی مرتین۔ پہلے جملے کے بعد جو آخری ٹکڑا ہے میں چاہوں گا اس کی پہ وضاحت کیجیے، جو انہوں نے کہا کہ ولدنی مرتین۔ جی، تو اس میں وہ یعنی دینی لحاظ سے سیدنا ابوبکر کے ساتھ ان کے دینی مقام کے لحاظ سے جو محبت اور عقیدت بنتی ہے وہ تو ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا تو ان کے ساتھ نسبی تعلق بھی ہے، خاندانی رشتہ بھی ہے، تو میں اس پہلو سے بھی ان کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنا یہ میری یعنی شخصیت کا اور میرے موقف کا حصہ ہے۔ تو اس میں وہ دونوں بزرگوں کے ساتھ اپنے نسبی تعلق کو بیان کر رہے ہیں بالکل بالکل کہ حضرت علی کے ساتھ بھی علیہ السلام میرا تعلق ہے، میرے پردادا بنتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی میرا اسی طرح کا تعلق ہے کہ وہ والدہ کی طرف سے میرے پرنانا بنتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے جتنی حضرت علی کی شفاعت کی امید ہے کہ وہ میرے بزرگ ہونے، میرے جد امجد ہونے کے پہلو سے اور اللہ کے ایک نیک مقرب بندہ ہونے کے پہلو سے وہ میرے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، جتنی مجھے ان سے امید ہے اتنی ہی امید مجھے ادھر سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، میں بھی ان کی اولاد میں سے ہوں، تو وہ بھی میرے لیے شفاعت کریں کہ میں یکساں دونوں کی شفاعت کا امیدوار ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق دینی بھی اور خاندانی بھی اور نسبی بھی دونوں بزرگوں کے ساتھ۔ اور پھر وہ جملے میں قد ولدنی مرتین، بالکل، اس میں وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ کہ ان کے ساتھ میرا دوہرا رشتہ بند، دو دفعہ انہوں نے مجھے جنم دیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میرا دو طرح سے نسبی تعلق بنتا ہے، اس لیے کہ جو امام جعفر کی والدہ تھی ام فروا، جن کا امام باقر کے ساتھ نکاح ہوا، تو ام فروا جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کی اولاد بنتی ہیں، اپنے ددیال کی طرف سے بھی اور اپنی ننیال کی طرف سے بھی۔ ان کے جو والد ہیں وہ ام فروا کے وہ قاسم بن محمد ہیں، جو حضرت ابوبکر کے پوتے تھے، محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہونے کی نسبت سے، تو قاسم بن محمد بن ابی بکر ام فروا کے والد حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں اسما، وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی ہیں، یعنی والد حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں اور اسما والدہ وہ حضرت ابوبکر کی پوتی ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، ان سے ام فروا پیدا ہوئی ہیں، اور ام فروا کا نکاح ہوا ہے امام محمد الباقر سے، جن سے امام جعفر الصادق کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے ان کا، کہتے کہ میں تو انہوں نے دو دفعہ مجھے جنم دیا، میرے باپ کو بھی انہوں نے جنم دیا اب محمد بن ابی بکر کے توسط سے، اور میری والدہ کو بھی انہوں نے ہی جنم دیا عبد الرحمن ابن ابی بکر کے توسط سے، میرا تو دوہرا ان سے رشتہ۔ ایک اور اثر ہے میرے سامنے، اور یہ راوی ہیں یحییٰ بن سلیم، وہ جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الخبثاء من اہل العراق یزعمون انا نقع فی ابی بکر وعمر وہما والدایا۔ یہ روایت بھی پچھلی روایت کی طرح، لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک سخت لفظ اہل عراق کے لیے بولا، یعنی ماحول میں جو کچھ بدطینت لوگ
بد کردار لوگ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان حضرات کے موقف کو مجروح کر رہے ہیں، غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں، تو ان سے وہ برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ خبیث بدطینت لوگ، اور جو عراق میں ہیں وہ ہماری طرف یہ منسوخ کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ابوبکر اور عمر ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ تو ہمارے جد امجد ہیں، وہما والدایا، ہمارے جد امجد میں وہ آتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں وہی بات جو ہم نے پچھلی ایک نشست میں بھی کی کہ امام محمد باقر بھی اہل عراق کو سمجھا رہے، اور کہاں حضرت علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے بھی، تو یہ وہ عناصر جو ہیں وہ مسلسل موجود ہیں، وہ موجود ہیں ظاہر ہے، کیونکہ وہ ایک اب ایک سیاسی عصبیت وہاں بن رہی ہے، وہ ایک سیاسی گروہ وہاں پہ بن رہا ہے جس کو ایک دینی بیانیہ چاہیے، جس کو ایک مذہبی بیانیہ چاہیے، کیونکہ عصبیت مستحکم کرنے کے لیے کسی نسبت چاہیے نا۔ جی 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 بالکل۔ تو وہ نسبت ان کو وہ تاریخی حالات میں اتفاق ایسا ہو گیا کہ سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے حامیوں یا ان کے یعنی ان کے ساتھ جو ان کے مابین ایک نزاع پیدا ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ حضرات جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ تو اس کو اور جگہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن تقسیم تو پیدا ہو گئی۔ اب یہ جو گروپ ہے جو اپنی ایک الگ سیاسی عصبیت منظم کرنا چاہ رہا ہے قریش کے مقابلے میں اور صحابہ کے تقابل میں، اب اس کو کوئی شخصیت چاہیے جس کے گرد وہ یہ سارا بیانیہ بن سکے۔ تو اب ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کا موقف کیا ہے، وہ حضرت علی کی طرف بھی غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، ان کو وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں، وہ ان کے بعد محمد ابن الحنفیہ کے بارے میں منسوب کر رہے ہیں، ان کے گرد تو پورا ایک گروپ بھی تھا جو وہ الگ سے ہم دیکھیں گے کہ جو سیدنا حسین کی طرح ان کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ بھی ان کو لیڈ کریں اور دوبارہ ایک خروج اس طرح سے منظم کیا جائے، تو وہ اس کے قائل نہیں ہوئے، لیکن باتیں ان کی طرف منسوب ہوئی۔ پھر امام علی ابن الحسین زین العابدین وہ تو بالکل سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، زہد اور عبادت میں مشغول ہو گئے، ان کی طرف بھی باتیں منسوب ہونے لگی، امام باقر کی طرف ہونے لگی، امام جعفر کی طرف ہونے لگی۔ تو وہ پورا ایک گروہ ہے، پورا اس کا ایک مقصد ہے سیاسی، اور اس میں وہ یہ شخصیتیں استعمال ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو وضاحتیں کرنی پڑ رہی۔ بالکل صحیح۔ ایک اور راوی ہیں حنان بن سدید، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد سے سنا اور ان سے یہ سوال کیا گیا، وسئل عن ابی بکر و عمر فقال، تو انہوں نے کہا کہ انک تسألنی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ، پھر ان دو کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور شہادت کے مطابق جنت میں پہنچ چکے ہیں اور جنت کے پھل کھا چکے ہیں، ان کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ۔ بہت خوب۔ اچھا جی، ایک اور روایت ہے، حسن بن صالح ہیں اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تبرأ ممن ذکرہما الا بخیر، یعنی ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر کا جو خیر کے علاوہ ذکر کرتا ہے، ان کا دونوں بزرگوں کا خیر کے علاوہ ذکر کرتا ہو، اس سے برات کا اعلان کرو، اس سے اپنا تعلق ختم کر لو اس مفہوم میں کہ ان کے اس موقف کے ساتھ یا اس پوزیشن کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، اس سے برات کا اعلان کرو، اس بات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک اور راوی ہیں میرے سامنے، عبد الجبار بن عباس حمدانی، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ جعفر بن محمد کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے علاقے کے کچھ نیک صالح لوگ لگتے ہو، تو جب تم اپنے علاقے میں جاؤ تو یہ میری بات وہاں پہنچا دینا، اور یہ جملہ انہوں نے بولا کہ فَابْلِغُوهُمْ عَنِّي مَنْ زَعَمَ أَنِّي إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ، أَنِّي إِمَامُ
مفترض الطاعة فأنا منه بريء ومن زعم أني أبرأ من أبي بکر وعمر فأنا منه بريء. یہاں پہ ایک اور پہلو پہ انہوں نے بات کہی جو ان کے بارے میں ایک اور چیز منسوخ کی جو ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ائمہ اہل بیت کے گرد، تو وہ اس کے سبھی پہلوؤں کی وضاحت کر رہے ہیں. تو اس میں ایک اور پہلو کا بھی ذکر آ گیا. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی حد تک، اپنے امکان کی حد تک اپنا موقف واضح کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان حضرات سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے علاقے میں جاؤ تو میری نسبت سے غلط باتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، تو یہ دو باتیں تم نے میری طرف سے لوگوں تک پہنچانی ہیں. بالکل صحیح. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ، اور میری نسبت سے یہ کرتے ہیں کہ میں امام ہوں اور میری اطاعت کرنا فرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں اس سے بری ہوں. یہ دعویٰ نہ میں نے کیا، نہ میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے کیا. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ میری طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تو وہ میں ان کے اس قول سے بھی بری ہوں. میرا ان دونوں باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری طرف سے پہنچا دو. بہت خوب. یعنی ان کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ یعنی اپنی پوزیشن واضح کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی. امام زید بن علی جو ہیں ان کی کچھ آثار میرے سامنے ہیں، میں ان کو بھی چاہوں. امام زید ابن علی ابن الحسین، تو حضرت حسین کے پوتے. جی، امام حسین کے پوتے اور سیدنا علی کی اولاد میں سے. یعنی یہ بھی بڑے امام ہیں. امام زین کے بیٹے ہیں یہ بھی. جی. اور یہ بھی ائمہ اہل بیت میں سے بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں، پرومیننٹ شخصیت ہیں. اور یہ یعنی ان میں سے ہیں ائمہ اہل بیت میں جنہوں نے پھر سیدنا حسین کی طرح یعنی اسی موقف کو یا اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے بھی فیصلہ کیا. جیسے انہوں نے خروج کا فیصلہ کیا تھا جب ان کو محسوس ہوا کہ ایک علاقے میں ہماری سپورٹ میسر ہے، تو امام زید ابن علی نے بھی اس طرح کا ایک نصاب، اسی میں پھر ان کی شہادت بھی ہوئی. تو وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا شیخین کے بارے میں کیا موقف ہے. جی. اور یہ راوی کا نام میں لے لیتا ہوں، علی بن ہاشم ہے. علی بن ہاشم ہے، وہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے، کہتے ہیں کہ سمعت زید بن علی یقول البراۃ من ابی بکر و عمر البراۃ من علی. ابو بکر سے اور عمر سے برات تو اصل میں حضرت علی سے برات ہے. وہ دیکھیں وہ یعنی اس کا سارے پہلو واضح کر رہا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شخصیت میں یا ان کے کردار میں یا ان کی قیادت میں اگر کوئی مسئلہ تھا دینی جس کو آج یہ لوگ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل صحیح، تو بھی حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک. حضرت علی نے اگر ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ موافقت کی، ان کی تائید کی، ان کے ساتھ شریک رہے، چیلنج نہیں کیا، تو اب آج اگر ہم یا نعوذ باللہ کچھ اور لوگ ان سے برات کرتے ہیں تو حضرت علی سے بھی ساتھ ہی برات ہو جاتی. بالکل ٹھیک، بالکل. ان دو سے صرف نہیں ہو سکتی، ساتھ علی سے بھی علیہ السلام برات لازم آتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور راوی ہیں وہ محمد بن سالم ان کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زید بن علی مختفیًا کان عندنا زید بن علی مختفیًا فذکر ابا بکر فجاء بعض الاعتراض. ہمارے پاس انہوں نے چھپے ہوئے تھے، ظاہر ہے اس جب سچویشن وہ تھی تو بتایا، اس دوران میں حضرت ابوبکر کا ذکر آیا. تو فقال زید ماہ یا محمد ابن سالم لو كنت حاضرا ما كنت تصنع، اور كنت اصنع كما صنع علی قال فرضا بما صنع علی. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو انہوں نے ایک وہی سوال پوچھا کہ بھئی اگر تم وہاں ہوتے، ظاہر اعتراض ایسے ہی لگتا ہے کہ یہی ہوا ہوگا کہ حضرت ابوبکر کو کیوں لوگوں نے خلیفہ بنا لیا. بالکل، حضرت علی حضرت علی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم وہاں ہوتے تو جو بھی معاملہ تھا جس طرح اتفاق ہو گیا تو تم کیا کرتے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. انہوں نے کہا کہ جیسے حضرت علی نے کیا.
انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے جو کیا اس پہ راضی بھی ہو جاؤ. بالکل صحیح. تو جو انہوں نے کیا اگر تم بھی وہی کرتے, وہی اس صورتحال میں درست موقف تھا, تو پھر جو انہوں نے فیصلہ کیا اس پہ آج اعتراض نہ آج کرو. اعتراض نہ کرو. فرض بما فعل علی یا ثنا علی, فرض بما صنع ثنا علی. علی, جو فیصلہ انہوں نے کیا تو اس پر آج بھی راضی رہو, اس میں بیم میں نہ نکالو. بالکل صحیح. بہت خوب. ایک راوی ہیں فضیل ابن مرزوق, وہ کہتے ہیں کہ زید بن علی کہتے ہیں کہ اما انا فلو کنت مکان ابی بکر لحکمت بمثل ما حکم به ابو بکر فی فدک. یہ ایک اور پہلو آ گیا. جی, وہ اس میں بھی ایک اعتراض کا, وہ جو معروف اعتراض معروف ہے کہ فدق کے مسئلے میں جو جائیداد تھی, یہ زمینیں تھیں, حضرت ابوبکر نے حضرت علی کا, حضرت عباس کا, سیدہ فاطمہ کا علیہ السلام, جو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ مطالبہ تھا کہ یہ بطور وراثت ان کو دے دیا جائے, تو انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور اپنے استدلال بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حیثیت بتائی ہے اور ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں گے. ٹھیک ہوگا. پھر سیدنا عمر نے بھی ایسے ہی کیا, پھر اس کے بعد اسی طریقے پہ معاملہ جاری رہا. سیدنا علی نے بھی اپنے دور میں اس کو تبدیل نہیں کیا, اسی کے مطابق چلتے رہے. تو ہو سکتا ہے کہ نظری طور پر اختلاف ہو, جی جی, یعنی اس میں یہ اہم بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سیدنا علی نے یا اہل بیت کے ائمہ نے اس معاملے کی جو فقہی تفہیم تھی اس میں اتفاق کر لیا ہو. صحیح صحیح. ہو سکتا ہے ان کی اپنی رائے ہو, قائم رہی ہو کہ نہیں یہ ہمیں بطور وراثت ملنے چاہیے تھے, اس پہ فقہی رائے میں اجتہاد میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اہم بات یہ کہ انہوں نے اقتدار اور حکومت ملنے کے بعد اس کو تبدیل نہیں کیا. جو مسلمانوں نے اتفاق سے ایک انڈرسٹینڈنگ اختیار کی ہے تو ہم اسی کو جاری رکھتے ہیں, اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں, چاہے بالفرض ہماری رائے اس سے مختلف. تو زید بن علی تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے بھی وہی ہے جو ابو بکر صدیق رہے. میں اگر فیصلہ کرتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو سیدنا ابو بکر نے کیا. بہت جی. ایک اور راوی ہیں حسین بن عیسیٰ بن زید, وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ زید بن علی جو ہیں انطلق الخوارج فبرئت ممن دون ابی بکر وعمر ولم يستطيعوا ان يقولوا فيهما شيئا فانطلقتم انتم فظفرتم فوق ذلك فبرئتم منهما. یہ انہوں نے یہ وہ اس میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو بد روش خوارج نے ایجاد کی تھی, تم اصل میں اسی روش پہ ہو اور اس کو آگے بڑھا رہے ہو. بالکل تو پہلا اسٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا, پہلا قدم انہوں نے اٹھایا تھا, لیکن وہ تم سے بہتر تھے کہ وہ وہیں پہ رکے, آگے نہیں بڑھے. تو جملہ کیا ہے کہ خوارج نے برات کا اعلان کیا کس سے؟ حضرت علی سے. اچھا. اور سیدنا عثمان سے. صحیح. حضرت عثمان پر اعتراض کیا کہ وہ نعوذ باللہ غیر منصف حکمران ہے. سیدنا علی پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے صلح کیوں کی ہے. تو ان دونوں سے انہوں نے برات کا اعلان کیا کہ یہ دونوں ہی حق پر نہیں ہیں, یہ منصف حکمران نہیں ہے, حق پر چلنے والے نہیں. وہ تو چلو ان دونوں پر رک گئے, اس سے پیچھے نہیں گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور تم جو ہے وہ انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور اس سے پیچھے چلے گئے, اور تم نے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر سے بھی برات کا اعلان کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء میں سے اگر تم دونوں گروہوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو علی اور عثمان سے انہوں نے برات کر دی, ابوبکر اور عمر سے تم نے برات کر دی, فمن بقیہ, تو پیچھے بچا کون ہے؟ حضور کے بعد تو پھر کوئی بھی نہیں. آپ کے خلفاء میں سے آپ کی امت میں کوئی بھی حق پر نہیں ہے اور تم حق پر ہو. جی. اچھا جی. ایک اور روایت ہے, ہاشم بن البرید راوی, اور وہ کہتے ہیں کہ زید بن علی کہتے ہیں انہوں نے میرے لیے کہا کہ یا ہاشم اعلم واللہ ان البراءۃ من ابی بکر وعمر البراءۃ من علی فان شئت فتقدم وان شئت فتأخر. وہی بات جو اوپر ذکر ہوئی
کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے اگر برات کرنی ہے تو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، موافقت کی، ان کے اقتدار کو مستحکم بنانے میں کردار ادا کیا، ان سب سے کرنی پڑے گی۔ سب سے حضرت علی بھی ان میں شامل ہے۔ تو اب یہ دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، چاہے آگے بڑھ لو اور چاہے سمجھداری سے کام لے کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ جو تقسیم تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ منطقی طور پر بنے گی نہیں کہ حضرت علی سے نسبت رکھو اور ابو بکر اور عمر سے رضی اللہ عنہما برات کا اعلان کرنی ہے تو تینوں سے کرو، نہیں کرنی تو پھر تینوں کے ساتھ نسبت اور تعلق کو تسلیم کرو۔ بہت خوب۔ اچھا جی، ایک اور راوی ہیں، یہ ہاشم ابن برید ہیں، اور وہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زید بن علی نے کہا ابو بکر صدیق امام الشاکرین ثم قرأ سیجزی اللہ الشاکرین، سیجزی اللہ الشاکرین وسنجزی الشاکرین قرآن مجید میں۔ اس میں ظاہر ہے ان کے ایک دینی وصف اور دینی کردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تو شاکرین میں سے ہیں، اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جو خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہی وعدہ ہے تو اپنے شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا، سیدنا ابوبکر کو بھی دے گا۔ اور پھر امام الشاکرین، اور وہ صرف شاکرین نہیں، وہ امام الشاکرین۔ امام الشاکرین۔ بہت خوبصورتی سے آج کچھ اور آثار ہم نے دیکھی امام محمد جعفر الصادق کے اور امام زید، دونوں ہی بڑی شخصیات ہیں، ائمہ اہل بیت کے نمائندہ بزرگ ہیں، اور ان کے چند آثار ہم نے دیکھے اور بڑی خوبصورت پکچر ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور نشست کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔